अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे चीन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर की। 30 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदे तय पा गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की सऊदी अरब में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। उनके तैयारे को फ़ज़ाई सलामी दी गई। घोड़ों के झुरमट में शाह सलमान से मुलाकात के लिए ले जाया गया। इसके बरक्स सदर जो बाइडन का जो इस्तकबाल किया गया था वो नहायत फीका था। इंटरनेशनल मीडिया इसको ग्लोबल पावर शफलिंग करार दे रहा है। पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ सफ़र के आगाज़ का इम्कान करार दे रहा है। आपकी तो काफ़ी अरसे से MBS और चीन की इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर खुसूसी नज़र है, इस पेशरफ्त पर क्या कहेंगे? पहला सवाल वो भी अमेरिका के ज़वाल पे मुबारक हो, बहुत अच्छा है। देखो, दुनिया करवट बदल रही है और ये अज़ल से होता आ रहा है, अब तक जारी रहेगा। यही कानून कुदरत है, वगरना हम लोग, हम आप, ये पूरा कुर्रा अर्ज़ आज भी फ़िरौनों का, ज़ारों का, रोमन्स का, कैसरों का, किसरा के ग़ुलाम होते हैं हम लोग। कुरान पाक में फरमाया कि हम इंसानों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। दिनों को फेरते रहना यही है। और इंसानों से मुराद कोई एक कौम कबीला नहीं है जी। और ये कौमों, मुल्कों, खित्तों पे इसका इत्तलाक होता है और ये जारी रहता है। इसके लिए सर्टन क्वालिफिकेशंस चाहिए, सर्टन स्टैंडर्ड्स चाहिए। कुरान पाक में इंसान को खिताब किया गया है, मुसलमान को नहीं। सुमायार है। अच्छा, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ जिनसे भीख मांगते हो उनके निज़ाम भी कभी मांग लो। अगर चीन में जमहूरियत होती, मेरा तो ईमान है, ये सियासी ईमान का हिस्सा है, अगर चीन में जमहूरियत होती तो वो आज भी मुर्दों की तरह अफ्यून खा के पड़े होते। ये अफ्यूनियों के तौर पर मशहूर थे। और लानत ऐसी जमहूरियत पे जहां आप चीन और सऊदी अरेबिया, इनमें से एक भी सो कॉल्ड, जो जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, एक भी जमहूरी मुल्क नहीं है। वहां बादशाहत हैं, देख लो वो कहां जा रहे हैं। यहां उसे डिक्टेटरशिप कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे क्या करना। एक आम आदमी को इससे क्या लेना देना। उसको एक आसूदा, बाइज्जत, बावकार, खुशहाल जिंदगी चाहिए। उसे 3 वक्त खाना, सर पे छत, बच्चों की तालीम, बीमार हो तो इलाज चाहिए। ये है आम इंसान की रिक्वायरमेंट, जो आपकी जमहूरियत पूरी नहीं कर रही। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है कि ये करेंसी के हवाले से, तो भाई डॉलर कब पैदा हुआ है? जुमा 8 दिन की पैदाइश है। इससे पहले वो पाउंड वगैरह, उससे पहले कोई और करेंसी, उससे पहले करेंसी थी ही नहीं। सदियों पहले बार्टर सिस्टम होता था, माल के बदले माल। मैंने एक जिन्स आपको दी है, आपने दूसरी किस्म की कोई चीज मुझे दे दी है उसके बदले में। अच्छा, अब डॉलर की जगह युआन आ जाए, जो भी आ जाए, वो बाकी हम जैसे जो लल्लू पंजू हैं उन्होंने क्या करना है? कल आपसे युआन नहीं संभाला जाएगा, आज आपसे डॉलर नहीं संभाला जा रहा। अच्छा, सवाल ये है बुनियादी तौर पे मरियम कि हम कहां खड़े हैं। हमारा मुहावरा कहते टके टोकरी, ये मुहावरा भी हमने गलत साबित कर दिया। कैसे? हमारा रुपया टके टोकरी हो गया। और टका क्या है? बांग्लादेश की करेंसी, जिनका यहां की तोंदें, यहां के गाटे, यहां की अचकने, यहां की मूछें, जिनका मजाक उड़ाया करती थी कि बच्चे जमण तो अलावा काम ही कोई नहीं। आज उनकी आबादी हमसे कम है, उनकी इक्तिसादी सूरत हाल हमसे कई गुना बेहतर है। तो बहरहाल चलो आगे चलो। हसन साहब, अब मुल्की खबरों की तरफ आते हैं और सबसे अहम खबर है जो आज की, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सर्वे आया है और उसमें पाकिस्तान पुलिस को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दी गया है और इसमें अदलिया का 3रा नंबर है। दूसरा किसका है? दूसरा टेंडर वालों का है, टेंडरिंग। अच्छा, टेंडरिंग।
اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ آپ جیسے ینگ جرنلسٹ جو ہیں، اینکرز ہیں، ان کے لیے تو یہ اہم خبر ہوگی. ہم نے تو جب سے وہ سنبھالا ہے سنتے آ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. محاورہ نہیں، میں نے چند دن پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ وہ جی وہ وکیل کی کرنا جج جی کر لوں. اچھا پولیس، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ایریگیشن کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، چونکہ وہ عام آدمی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، انٹریکٹ نہیں کرتے وہ عام آدمی. پولیس کے ساتھ اور یہ باقی جتنے جنہیں ہم کرپٹ کہتے ہیں، انہیں صرف اس لیے کرپٹ کہتے ہیں، یہ کسی سے کم نہیں اور کوئی ان سے کم نہیں، چونکہ ان کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہے پیپلز پرسیپشن بیسڈ سروے، اس لیے یہ لوگ اوپر ہیں، چونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکٹ. ورنہ کرپٹ ترین ادارے کا فیصلہ کرنا اس ملک میں ناممکن ہے. رشوت اس ملک کی اصل اکانومی ہے. اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے سنگل سورس آف انکم، ٹیکس بالکل ٹائم پہ، ریفنڈ بھی کبھی آپ کلیم نہ کرو. اتنے بے شرم بے حیا ہیں، عجیب و غریب چیز نکال کے نا آپ کو چکر میں ڈال دیں گے. نوٹس میں نوٹس مینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ کوئی خبر نہیں ہے. شوہر کا بیوی کو مارنا کو خبر ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ ذلت. خبر تب ہے اگر بیوی پھڑکائے کسی شوہر کو. سو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ دو ادارے، وہ بات ٹھیک ہے. یہ لوگوں کی پرسیپشن کیوں؟ چونکہ لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے بہت زیادہ، وہ بھگتتے ہیں ان کو، ان نحوستوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے. ان کو کیا پتا کمیشن، کک بیک، موٹر وے، یہ وہ وغیرہ، یا باقی بے شمار معاملات، یہ جو قطر سے خریداریاں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، ان کا تو لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کا رزق کون کھا رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے. یہ چونکہ بیچارے نظر آتے ہیں، ان کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ بدنام ہے اور کوئی خاص بات نہیں. یہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، کوئی جس کو آپ جانتے ہو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کو وہی نمبر 1 لگے گا. ٹھیک ہے صاحب، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا نمبر 1 اور کراچی کا دوسرا نمبر ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ہر بری فہرست میں نمبر 1 پہ ہیں. یہ آپ کی ڈائریکشن ہی ڈے 1 سے ٹھیک نہیں رہی، سیدھی بات ہے. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈے 1 سے ہماری سمت درست نہیں. آپ بات کر رہے ہو فضائی آلودگی کی. بھائی ایک پریمیٹو سا پتھر کے زمانے کا معاشرہ ہے، ان کو کیا پتا فضا آلودہ. آپ کا کیا آلودہ نہیں ہے؟ یہاں حیا بھی آلودہ ہے، وفا بھی آلودہ ہے، جفا بھی آلودہ ہے، انصاف بھی آلودہ ہے، تعلیم بھی آلودہ ہے. اب بات تو کرو کسی چیز کی. مجھے کوئی چیز، اور شاید بندہ زہر ڈھونڈے، ایک پازیٹو ہے کہ بندہ خودکشی کے لیے زہر ڈھونڈے تو موت نہ آئے اور وہ پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لے. موت اس لیے نہیں کہ زہر بھی آلودہ ہے. مجھے بتاؤ، آپ کا دودھ آلودہ نہیں ہے؟ بچوں کی غذا یار، آپ کی تعلیم آلودہ نہیں ہے؟ آپ نے تاریخ مس کرنے میں، آپ سے مراد آپ کے حکمران ہیں. مودی بھی لگا ہوا ہے ادھر، یہ خطہ ہی بد دعایا ہوا ہے. مودی بھی لگا ہوا ہے کہ تاریخ میں نا مسلمانوں کو نکال دو. بھائی تمہاری کیا مجال ہے؟ تاریخ تم پہ تھوک دے گی. تاریخ کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کیا کرتے. اگر ہمارا کوئی فیلئر ہے، اگر ہماری کوئی ناکامی ہے، اگر ہماری کوئی نامرادی ہے، کوئی بدبختی ہے، کوئی نااہلی ہے، اس کو تسلیم کرو. میں یہ تھیری فلوٹ کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے اگر مجھے کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، تو میں اگر اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہا تو ظاہر ہے میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، حکیم کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، طبیب کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، اور ظاہر ہے پھر میرا علاج بھی نہیں ہوگا، اور پھر میں مزید ذلیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مروں گا. تو یہ ایک انڈیویجول کی نہیں، ایک پوری قوم کی کہانی بھی ہو سکتی. تو یہ مودی کو بھی دورہ پڑا ہوگا. مسلمان او بھائی فیزز ہیں، آتی جاتی رہتے ہیں، تم کوئی پہلی مخلوق ہو. ٹھیک، دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. مسلمانوں پہ کمال عروج ہے، ناقابل یقین زوال آ گیا. حرکتیں ہیں، باتیں. آپ آلودگی کی بات کر رہے ہو، فضا کو مارو گولی. ایک بندہ جسے اگلے وقت کی روٹی نہیں دکھائی دے رہی، فضا فضو، یہ نخرے مہذب قوموں کے. بھائی گیس نہیں آ رہی،
مجھے تو اپنے آپ پہ بھی چیڑ آتی ہے. میرے اپنے گھر میں بات میں جھاڑ دیتا ہوں کہ تمہارے بزرگوں نے گیس دیکھی تھی؟ گیس نہیں آ رہی، رو رہے ہیں، بجلی نہیں آ رہی، ماتم ہو رہا ہے. اور تمہارے بزرگوں نے بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہے. گھر والی وہ کیا اگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی. وہ پاتھیاں جلانے والے لوگ، لکڑیاں جلانے والے لوگ، برادہ جلانے والے لوگ ایسے کر لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں پچھلی کچھ 40 پشتوں سے نہیں آ رہی گیس. بھائی کیا پرابلم ہے؟ موت پڑتی ہے. ہمارا کچھ بھی نہ سوچ اوریجنل ہے، نہ زندگی میں ایسی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. اب تم اندازہ لگاؤ، جس کسی کو یہ کوئی میرے جاننے والوں سے کا نمبر مانگتا ہے کہ بھائی اس آدمی کا سیل فون، وہ کہتے وہ رکھتا ہی نہیں، اس کے پاس سیل فون ہے ہی، وہ مانگتا ہی نہیں. یہاں ٹوٹی ہوئی چپلیں، باہر نکلے گئے تھے برا حال بنکے دہاڑے، ہاتھ میں سیل فون، ہیلو. کیا ہیلو؟ یہ وہ ملک ہے جہاں 2 ڈھائی 3 اشرے پہلے ٹیلی فون لگوانا عذاب تھا. ہماری یہ کمپنی تھی جی ایک زمانے میں، ہم نے کہا وائرلیس دے دو. ہم کمبائن ہارویسٹرز کا کام کرتے تھے. کوئی دنیا پور میں کام کر رہی ہے، کوئی ملتان میں کام کر رہی ہے ویٹ ہارویسٹنگ. وہ جی قیامت آ جائے گی جی، بڑی جاسوسی اور پتہ نہیں کیا. آج سیل فون اٹھائے پھر رہے ہیں، اور یوں اٹھائے پھر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پردادا پیدا بھی سیل فون کے ساتھ ہوئے تھے. اور سروے کرو، اپنے آفس سے پوچھو کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جسے سم کہتے ہیں وہ کس بات کا مخفف ہے. سم کیا ہوتی ہے؟ آلودہ ترین شہر. کوئی بات نہیں، کون سی شہر ہے جس میں آلودگی نہیں ہے، جس میں فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے. غریب لوگ 5 مرلے کے زندگی بھر کی کمائی. ڈرائیور میرے ایک دوست کا بھگت رہا ہے، وہ خیر اس کا ہاتھ پاؤں جوڑے کسی کے بھی، اس پہ رحم کھاؤ. کیا ہے اس کی عمر بھر کی کمائی؟ 5 مرلے کا شیخوپورہ میں کو پلاٹ ہے. وہ ساری کی ساری اسکیم ہی فیک ہے. تو تمہاری تو زمین بھی آلودہ ہے. فضا کیا ہے؟ پانی تمہارا آلودہ ہے. نیو کیمپس 5 سال میں رہا ایز این انڈر گریجویٹ. اتنا خوبصورت پانی تھا، پل سے دیکھتے تھے اپنی شکلیں دکھائی دیتی تھی. آج وہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. تو تمہارا کیا آلودہ نہیں ہے بھائی؟ تمہارے شہروں کا پانی بھی آلودہ ہے، کیریکٹر بھی آلودہ ہے. تو چھوڑو، فضا آلودہ ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، صرف فضا آلودہ نہیں ہے، سب کچھ پورا ایک کا پیج پہ ملک ہے. آلودہ ہے. اس ملک میں بات سنو، اس ملک میں ہر بدصورتی اور برائی ایک پیج پہ ہے. چلو بہت خوب. ٹھیک ہے حسن صاحب، اگلی خبر پہ چلتے ہیں. پی ایچ اے نے 20 لاکھ درخت لگانے کا دعویٰ کیا تھا اور ریکارڈ میں صرف 2 لاکھ درخت ہیں. ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کا تو پی ایچ اے بھی دیکھو. بات سنو، جب پی ایچ اے نیا نا پنجاب ہارٹیکلچر، اس زمانے میں اس کے سربراہ تھے کامران لاشاری میرا خیال ہے. میں نے ایک کالم لکھا، آئی واز سو ہیپی. ہارٹیکلچر پہلی دفعہ اتھارٹی بنی ہے لاہور میں، تو آئی واز ویری ہیپی. میں نے ایک کالم لکھا کہ یار جیسے ہم کرتے تو نہیں ہیں، میں نے محاورتاً ہی لکھ دیا کہ جیسے شریف آدمی، ایک مہذب آدمی ایمبولنس کو دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، اسی طرح پی ایچ اے کی وہ جو بھی ہوتا ہے، وہ ٹرکس آیا جو بھی ہے، تو پی ایچ اے کا دیکھ کے، سواری دیکھ کے یا جو بھی ہے، انہوں نے پودوں کو پانی پلانا ہوتا ہے. پودا بھی جاندار خوبصورت چیز ہے، تو ان کے لیے بھی رستہ چھوڑا کرو. یہ وہ پی ایچ اے. اور یاد رکھنا بھائی، میں بار بار ہم زندہ قوم ہیں، پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے اگر چل رہا ہے، ورنہ میرا تو خیال ہے یہ رینگ رہا ہے. جی صحیح. صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے کھلاڑی تھوڑی سی اور جان مان لیتے تو ہم میچ جیت جاتے. دیکھو بات سنو، یہ عجیب چیز ہے. مثلا میں یہ ہتھوڑا لے کے یہ میز توڑوں اور یہ 80ویں یا 100ویں میرے ہٹ کرنے پہ توڑے، تو پہلی 99 جو چوٹیں ہیں ان کو بھی کریڈٹ دو. یہ نہیں کہ جی
زندگی میں یہ جو رمیز راجہ نے کہا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے, تھوڑی سی اور جان مار لو, تھوڑی سی اور. امریکنز کہتے ہیں سکسیس از آلویز 7 feet away. لوگوں نے لیز لی ہوئی زمین چھوڑ دی. میں مختصر بات کرتا ہوں, اور ان میں سے کوئی بچہ تھا, وہ عالی شان بچہ ہوگا, اس نے کہا کہ آپ لوگ تو چھوڑ کے جا رہا, میں دے دوں گا, میں ٹکرے مارتا رہتا ہوں. قبیلہ اگلی طرف چلا گیا, کوئی جگہ لیز پہ لے کے اس کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ, اس نے تنہا سمجھو ڈگنگ شروع کر دی. 7 فٹ کے بعد, یہ گولڈ رش کے زمانے کی بات ہے, سونا نکل آیا. سکسیس از آلویز 7 feet away. میں اپنے بچوں کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے تو تمہیں ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. زندگی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے. جو غیر معمولی وہ ہوتا ہے جو معمولی سے زیادہ کام کرتا ہے. لوگ ایوریج کیوں رہ جاتے ہیں؟ وجہ ہے وہ آرام کی کھاتے ہیں, مزے کی زندگی گزارتے ہیں, جان نہیں مارتے. بے شک. یہ جو ویسٹ نے پوری دنیا کی لگامیں ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں, کیوں؟ جانیں ماری ہیں انہوں نے. چھوٹی چھوٹی بات, سیب گرا, نیوٹن نے سر پکڑ لیا. تو میں تو کہتا ہوں ہمارا کوئی عالم وہ گرتے دیکھتا, دھوئے بغیر کھا کے ڈکار مارتا اور کہتا شکر الحمدللہ. ختم, روٹین تھی. صدیوں سے سیب گر رہے تھے, لیکن پھر نیوٹن جیسا بندہ جو غیر معمولی سوچ رکھتا تھا, وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ اوپر کیوں نہیں گیا, نیچے کیوں آیا. دیٹ از دا ڈفرنس. قوموں کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے. رمیز راجہ نے بہت اچھی, بہت, لیکن ایک ایسی بات ہے جو کسی نے پڑھی بھی نہیں ہوگی. شاباش کہ آپ نے اس پہ غور کیا اور اس کو سوال سمجھا. تھوڑی سی اور محنت, تھوڑی سی اور دیانت, تھوڑی سی اور توجہ, تھوڑا سا اور احساس ذمہ داری, تھوڑی سی اور حب الوطنی, تھوڑی سی اور کا قصہ ہے. جی بہت اعلیٰ. آگے بڑھتے ہیں صاحب. چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلے دنوں میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو مسلح افواج مادر وطن کے 1 انچ کا دفاع کریں گے, بلکہ لڑائی دشمن کے علاقے میں لے جائیں گے. الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. ہمارا آرمی چیف یہ بات نہیں کرے گا تو کوئی پولیٹیشین کرے گا. دیکھو, لائن آف کنٹرول کی مضبوطی جو ہے نا, اس کا ایک تعلق ہماری اکنامک لائن کے کنٹرول اور استحکام سے بھی ہے. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو عدم مداخلت والی پالیسی ہے یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ وائبل ہی نہیں ہے. دیکھو, نپولین یا چرچل, اب میری عمر اتنی ہو گئی میں بعضوں کا نام کنفیوز کر دیتا ہوں, ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ فوجیں پیٹ کے بل رینگتی ہیں. پیٹ کے بل رینگنے کا مطلب کیا ہے؟ تگڑی معیشت ہو پیچھے, پیٹ کے بل, بڑے سے بڑا دلیر ہو, کوئی ہو فن خان دنیا کا, اس کو 1 ہفتہ بھوکا رکھو, دلیری کیا, اس سے تلوار نہیں اٹھائی جانی. سو یہ جو بات انہوں نے کی ہے بالکل ٹھیک. حال ہمارا کیا ہے؟ دوسری طرف زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے 7 ارب ڈالر سے بھی کم. جی. اچھا, اس میں سے بھی سعودیہ اور چائنا کی خیرات نکال دو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک زندہ قوم کے علاوہ, اور یہ اتنے عبدالستار عیدی جو اسمبلیوں میں سینٹوں میں بیٹھے ہیں, ان کے علاوہ کیا بچتا ہے پیچھے؟ اچھا, اور تو اور افغانستان دیکھ لو, اس کے ہیں تقریباً 9 ارب ڈالر, بھارت کے 600 ارب ڈالر. تو سبحان اللہ, یاد رکھنا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہہ نہیں رہا, پوری ذمہ داری سے وارننگ ہے. وہ توبہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے عدم مداخلت, توبہ کہاں پہنچا دیا انہوں نے. اور یاد رکھنا, کسی ملک کی اکانومی کی بیک بون ٹوٹ جائے پھر کچھ نہیں ہے. اسلحہ بڑا مہنگا ہے, یہ نہیں ہے کہ ادھر پٹھی لگائی تو تلواریں بنائی اور شروع ہو گئے. بالکل. اب دنیا کی سب سے بڑی لگژری ہے ڈیفنس اور جنگ. بہت مہنگا کام, پہلے بھی بہت مہنگا تھا, جی اب تو اس سے بھی مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ.
ویلکم بیک. حسن صاحب, مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دفاعی ادارہ اپنی حدود میں رہے تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے. اچھا واہ, تیرا سلیوٹ چاہیے بھائی, اور تم ضمانت دو کہ اپنی حدود میں رہو گے. یہاں تو رولا ہی حدود کا ہے. ظالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے. لیکن یہاں کیا صورتحال ہے؟ اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے, مجھے بھی پیاری ہے. میرا بیٹا گھر پھونک تماشا دیکھ شروع کر دے تو تمہارا کیا خیال ہے, میں کیا کروں گا؟ اور بھائی تم اپنی حدود میں رہو. تمہارے بارے میں اس ملک کا ہر شہری قسم کھا سکے. کوئی کبھی کسی نے معراج خالد صاحب پہ انگلی اٹھائی؟ اس وقت مجھے فوری طور پہ انہی کا نام یاد آیا. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. میرے بزرگ تھے, بڑے تھے. سوال ہے, اور بات سنو, افتخار طاری تھا ایک لاہور میں, اسے گنڈا کہتے تھے, پروونشل منسٹر تھا پیپلز پارٹی کا. کبھی کسی نے کہا وہ چور ڈاکو تھا؟ نہیں. بتاؤ. شیخ رشید بابائے سوشلزم. اور کسی نے رانا کہہ رہا ہوں, وہ کیا, ڈاکٹر مبشر حسن, کسی نے انگلی اٹھائی؟ بالکل نہیں. اور جو تھا ہمارا حاکمین ایک دوست تھا, وہ اتنا بیچارہ سادہ تھا, اتنا للو تھا, پیٹرول پمپ کے افتتاح پہ گیا, یہ مشہور تھا, مجھے نہیں پتا صحیح یا غلط ہے, تو بعد میں وہ مالکان سے پوچھتا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ نیچے تیل ہے؟ مطلب یہ وہ سو ادھر سے وہ اس پہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی؟ ان کے خاندانوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ کوثر نیازی کی اولاد میں کوئی کھرب پتی ارب پتی ہے؟ یہی ملک ہے. تو یہ اپنی حدود میں, کبھی کسی نے ان کو چور ڈاکو کہا؟ ان کو تو 50-100 سال بعد بھی لوگ انہی ناموں سے پکاریں گے. کبھی کسی کو اس طرح کے نام دیے گئے جیسے ان کو دیے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کرتوتے ہیں. اور یاد رکھنا, بدبو دور تک جاتی ہے, خوشبو کا رینج چھوٹا ہوتا ہے. ایک من گند رکھ دو, ایک من پھول رکھ دو, پھول کا رینج چھوٹا ہوگا, پھولوں کی خوشبو کا, گندگی کی بدبو زیادہ ہوگی. تو جن کے نام ہی کبھی کسی نے نہیں لیے. کبھی سنا ہے نوابزادہ نصر اللہ نے کوئی سودے بازی کی ہو, کوئی پتہ نہیں وہ کیڑی ہو, شوگر میلے تے فلانا, تو یہ اس کے لیے کیا پرابلم تھا؟ کوئی بیسیوں نام ہے. سکندر مرزا, ایوب خان نے نکالا, کدھر گیا؟ کتنے کے بڑے صنعت کار ہیں ایوب خان کی اولاد, حالانکہ وہ پٹڑی سے اتر چکے تھے, لیکن کہاں ہیں وہ؟ یہ تو پرچھے اتار کام بھٹو کے زمانے میں. بھٹو کو انہوں نے قاتل کہا, غدار کہا, اس کی بیٹی کو سیکیورٹی رسک کہا. کسی نے بھٹو کا نام کرپشن کے حوالے سے لیا آج تک؟ ضیاء الحق, a man I hate. لیکن میری جرت ہے, میری مجال ہے کہ میں اس بندے کی فائنینشیل ہائیجین پہ انگلی اٹھاؤں اور کہوں کہ وہ بددیانت تھا, چونکہ وہ نہیں تھا. آپ یاد رکھنا, کہتے ہیں وہ اس کا پتہ نہیں کیا رائی کا پہاڑ بن سکتا ہے, لیکن رائی ہوگی تو اس کا پہاڑ بنے گا. جنہوں نے زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھے ہوں. تو یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیا تھا سوال؟ میں فضل الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کیا بات, ہاں, اپنی حدود میں, اور تم رہو اپنی حدود میں, نوبتی نہ آئے, آپ لوگ رہو, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جتنی بار اس ملک میں ٹیک اوور ہوا ہے, ان لوگوں کی خباثتوں, جہالتوں, رذالتوں کی وجہ سے ہوا. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں شیئر کی جاتی ہیں اداروں کے لیول پہ. پتا ہوتا ہے یار یہ کھا رہے ہیں, یہ دیمک ہے یا بدتمیزی ہے. بھائی بات سبحان اللہ, بھائی وہ آپ کی مل کا چپڑاسی ہے. پرویز مشرف صاحب فضا میں ہیں تو لا کے نہ ہے بٹ صاحب نو لا دیو. بھائی اپنی حدود میں رہو, اور کلاس ہوتی ہے. بے شک ہر چیز کتابوں اور آئین میں نہیں لکھی ہوتی. حضور کے زمانے میں کوئی آئین نہیں تھا, زمینی آئین تو کوئی نہیں تھا نا. اس کے بعد یہ آئینوں کے چونچلے بعد میں آئے ہیں. آئین کی حدود میں رہتے ہوئے بھی آپ بھیانک قسم کے مذاق کر سکتے ہو, حرکتیں کر سکتے ہو الٹی سیدھی. سبحان اللہ. چلو
ٹھیک ہے حسن میرا صاحب، بلڈ پریشر چڑھا دیا. چلے اب کچھ بات ہم امریکہ کی کرتے ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھچکا لگا ہے. ٹرمپ آرگنائزیشن کی 2 کارپوریٹ اداروں پر دھوکہ دہی کے 17 الزامات ثابت ہو گئے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، نارمل بات ہے. ہمیں اب نارمل باتیں نارمل لگتی ہیں، نارمل باتیں اب نارمل لگتی ہیں. ایک مہذب ملک جس نے مدتوں اور آج تک بھی سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے. اب یہ بڑا ایک نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے چین کا اور ان کا، لیکن وہ اسٹل دے آر فار اہیڈ آف چائنا. یہ ملکوں والا انسانوں کے معاشروں میں اسی طرح ہوتا ہے. تو کوئی اس میں ہمارے ملک میں احتساب کے ادارے ہیں، ڈرائی کلیننگ کے پلانٹس ہیں. پریکٹیکلی کیا ہے امریکنز کی؟ مجھے بتاؤ، 4 ٹانگیں ہیں، 3 آنکھیں ہیں، ان کے کوئی دل 3 ہوتے ہیں اندر، یا پھیپھڑے کوئی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا کڈنیز کو 4 ہوتی ہیں. ایک اصول ہے، کائنات کے کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں، ان پہ آپ چلو گے. احتساب بنیادی بات ہے. احتساب ہی قوموں کا شباب ہوتا ہے. احتساب صرف یہ نہیں ہے پکڑ لو دھکڑ لو، نہ 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 نہ. میرے پاس بچے آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے اگر جھاڑو لگانے کی ذمہ داری دو گے، میں اس کو اپنا پرائیڈ بنا لوں گا. کوشش ہوگی میری طرح جھاڑو کوئی نہ دے. وہ بھی کرپشن ہے، وہ لانتی اور کرپٹ ہے جو گیون ٹائم پہ آفس نہیں جاتا. میری پوری ٹیم اس بات کی گواہ ہے. نہ میں کسی کو لیٹ برداشت کرتا ہوں، نہ خود کبھی لیٹ جاتا ہوں، بھلے ذلیل ہو جاؤں. آدھا گھنٹہ جائے باہر کھڑا ہونا پڑے. سو یہ احتساب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کمیشن کک بیک لوٹ مار تو ایون فیلڈوں کا حساب، نہ صرف یہ نہیں ہے کرپشن. یہ بھکاریوں اور سپر پاورز میں ظاہر ہے یہی فرق ہوتا ہے. بے شک. حسن یہ کل تک جو چینی ہیں اسی ڈگر پہ رہتے، آج یہاں پہنچے ہوتے، بھنگے فیمے کھا گئے کہیں پڑے ہوتے ہیں. لیکن اب کرپشن پہ سزائے موت ہے. ہمارا ایک وفاقی وزیر کہتا ہے اندازہ لگاؤ ذہنیت کا، کرپٹ تو کرپشن ہر قوم، وہی اس کی لمٹ ہوتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ انسان فرشتے ہوتے ہیں؟ لیکن یہ تو پورا کا پورا، اگر کہتے جی فلانا جب جا رہا ہے برہنا ہے، وہ بھائی انڈر ویئر تو پہنا ہو، تو حمام میں سارے ہی کوڈی کوڈی کھیل رہے ہیں، سارے کپڑے اتار. چلیں ٹھیک ہے، کاش ہمیں بھی احتساب کی اس ڈگر پر چلنے کی توفیق ہو. احتساب، اگلی خبر بھی احتساب کی ایک مثال ہے. ارجنٹائن کی نائب صدر کرسٹینا کرپشن پر حیات نااہل قرار دے دی گئی ہیں. یعنی اندازہ لگاؤ، ہم ابھی سپر پاور کی بات کر رہے تھے، وہ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، اب اس کی بات کر رہے ہیں. یہ ملک میں بتھیری دنیا ہم نے گھومی گھامی ہے، یہ ملک تو میں نے بھی نہیں دیکھا کبھی. وجہ شہرت فٹ بال. یعنی اندازہ لگاؤ، یہ کو ملکوں میں سے ملک ہے اس میں بھی. لیکن یہاں میں نے کہا نا، احتساب کی مشین بیسیکلی ڈرائی کلیننگ کا پلانٹ ہے. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو، 0 میٹر ہو جاؤ، پھر نئے سرے سے ایز فریش ایز ایور، بالکل دھلے دھلائے کلین چٹیں. آگے پھر قوم کو جھکتے مارتے ہیں، دیکھا ہم یوں ہو گئے، ہم ابوں ہو گئے. چلو اگلی خبر پہ چلتے ہیں. حسن، بلاول بھٹو کی 8 لاکھ کا جوتا پہنے ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. مریم نواز کے بعد بلاول بھٹو نے یہ گوچی برانڈ کا جوتا پہنے دیکھا گیا. کہنا تو میں کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن میں چھوٹی سی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. کہہ دیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیور اور باشعور عوام کو مبارک ہو کہ آپ کے 2 ینگ لیڈرز بھوکے ننگے لوگوں کے درمیان 8 لاکھ کے جوتے پہن کے ان کے منہ پہ جوتے مارتے ہیں. کن کے منہ پہ جوتے مارتے ہیں؟ جن کے پیروں میں ہوائی چپلیں بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں فی کا آمدنی ہے 1500، یعنی 28,000 روپے میکسیمم. لوگ بھوکوں سے خودکشیاں کرتے ہیں، 8 ماہ کے بچے بیچ دیتے ہیں، اور یہ 8 لاکھ کے جوتے پہنتے ہیں. اور پھر دیکھو، میری طرف دیکھو،
میری طرف دیکھو، میں کتنا بے حیا، کتنا بے شرم اور کتنا ڈھیٹ ہوں جب میں کہتا ہوں آوے آوے، دیکھو دیکھو کون آیا، 8 لاکھ دی جتی آئی، دیکھو دیکھو کون ہے، میں بے شرم ہوں؟ یہ تو ٹھیک ہے، وہ جن جو پھٹنے پہ آ گئے ہیں، اتنی دولت ہے، بینک کا خرچ بھی تو کرنی ہے نا۔ اب 8-10 لاکھ کے جوتے کی ویسے کوئی لمبی چوڑی اوقات نہیں ہے، خاص طور پہ ایک آدمی جو 22-24 کروڑ کے ورکرز پہ مشتمل ایک پلانٹ کا مالک ہو۔ کتنا ورکر؟ 24 کروڑ، 25 کروڑ ورکر، تو اندازہ لگاؤ فیکٹری کا سائز کیا ہوگا۔ وہی اس فیکٹری کے جو مالکان ہیں وہ 8-8 لاکھ کے جوتے نہیں پہنیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو ناشکرپن ہوگا۔ یہ 8-8 لاکھ کا جوتا دیکھو، جس کے پیروں میں جوتا نہیں اس کے منہ پہ 8 لاکھ کا جوتا مارو، وہ کتنا خوش ہوگا۔ حسن صاحب، دل پاکستان فیم جنید جمشید کو گزرے 6 سال ہو گئے ہیں، گزشتہ دنوں ان کی برسی منائی گئی۔ یار مریم، میرا پہلی بار دل چاہے بیٹا کہ میں آپ کے کان پکڑوا دوں۔ ظفر اقبال صاحب کی آپ پوتی ہو اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ گیتوں کا خالق یہ سنگر منگر نہیں ہوتے، گیت شاعر لکھتا ہے۔ اب علامہ اقبال کا کلام کوئی گائے یا آپ کے دادا کا کلام کوئی گائے، وہ ثانوی ہے، وہ صرف اس کی پیکنگ ہے۔ یہ گیت ہے موسٹ پرابلی نثار ناسک کا، جو قسم پرسی کی حالت میں نے زندگی میں کبھی ان کو نہ دیکھا نہ ملا۔ نثار ناسک کا جو قسم پرسی کی حالت میں کہاں فوت ہوا؟ چند سال پہلے دارالحکومت کی گود میں، اس کے ٹوین سٹی راول پنڈی میں۔ یہ اس کا ہے، دل پاکستان، جان پاکستان۔ وہ جان ہار گیا، یہ سی چھچورے کو پتہ نہیں لگا۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں ٹاپ کا لیڈر پوچھتا ہے منیر نیازی کون ہے۔ یہ تو لیول ہے ان لوگوں کا، چونکہ ہم لوگ ظواہر پہ حج کر کے آ گئے ہو، آپ حاجی صاحب ہو، کمال ہے بھائی۔ باقی آپ ہمارے لائل پور میں، جسے فیصل آباد بنا دیا کچھ لوگوں نے، وہاں حاجی بلیکیا ایک کیریکٹر تھا، حاجی بلیکیا۔ صحیح۔ آج اس کا خاندان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ حاجی بلیکیا، اس کے پاس ڈپوز تھے، وہاں وہ بلیک کرتا تھا۔ تو بھائی یاد رکھنا، یہ پیکنگ ہوتی ہے۔ سنگر نے گا دیا، جس نے لکھا اس نے گلے سے گایا، شاعر خون جگر سے لکھتا ہے۔ اس کا پہلا، اللہ غری کے رحمت کرے جنید جمشید کو، آمین۔ لیکن کہاں نثار ناسک؟ وہ ضروری ہے ہم جیسے لوگوں میں مقبول ہو؟ ہم جیسے لوگوں میں تو جو مقبول ہوتے ہیں سو کالڈ، وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہوتے۔ چلو اگلی خبر پہ چلتے ہیں صاحب۔ ریلوے قابضین کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور 63 کروڑ کی 39 کنال کمرشل اراضی واگزار کرا لی گئی ہے۔ دیکھو، سعد رفیق اچھے ماں باپ نے، اچھے والدین نے اس کی پرورش کی ہے، تو اس نے اس پہ ظاہر ہے جان ماری ہوگی۔ یہ 63 کروڑ، حالانکہ اتنی بڑی، اس میں 63 کروڑ کی 39 کنال، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہمارا تو مکمل قبضہ ہے، پورا ملک قبضہ گروپوں کی، اور ان کی کئی فارمز اور شیپس ہیں۔ اب میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، پوری سونی دھرتی کچھ قبضہ گروپوں کے قبضے میں ہے اور اپنے واگزار ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ بے شک، اس کو کوئی، لیکن بہرحال سعد رفیق کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اچھا کام کیا۔ جی صاحب، گزشتہ دنوں امریکی سینیٹر کیشا رام اپنے دورہ لاہور کے دوران اپنے پردادا سر گنگا رام کی سمادھی پر گئیں۔ آپ سر گنگا رام کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ان کے بارے میں تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، میری کیا مجال ہے؟ میرے جیسا چھوٹا آدمی اتنے بڑے آدمی کے بارے میں کیا اس نے کہنا ہے؟
تعلیم سے لے کے صحت تک اور تعمیرات تک ان کی اتنی خدمات، اتنے احسانات ہیں، اور صرف لاہور نہیں، بہت بڑے آدمی تھے، اس دھرتی کے سپوت تھے. دیکھو ایک ہوتا ہے دین دھرم کا رشتہ، ایک ہوتا ہے دھرتی کا رشتہ. ہمیں ان پہ بھی اتنا ہی فخر کرنا چاہیے. تو میں نے اس سے زیادہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پڑپوتی کو ہمارا احترام، اللہ ان پہ ہمیشہ رحم فرمائے، اور وہ اپنے پردادا کی روایات کو ہو سکے تو ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. جی ٹھیک ہے ایسا صاحب، اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.